बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। 23 मई 2026 हफ्ते का दिन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस टाइम पे तेहरान में मौजूद हैं। डेडलॉक बरकरार है। मुश्तबा हमनाई सुप्रीम लीडर से उनकी मुलाकात हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मुतनाज़ उमूर पे अब भी बरकरार है, उस हवाले से बात करेंगे। मुख्तलिफ़ बैनुल-अक़वामी मीडिया का कहना है कि मुआहिदा करीब पहुँच गया है, इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ ही फील्ड मार्शल ने बड़ा मुतालबा किया है ईरान से, और साथ ही उनको मुतनाज़ उमूर के हवाले से एक रास्ता भी दिया है। इस पे नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। खैबर पुख्तनख्वा में मेगा करप्शन का स्कैंडल जो है कोहिस्तान, उसमें एक क्लर्क ने, ग्रेड 12 के क्लर्क ने 17 अरब रुपए सरेंडर कर दिए हैं, अदा कर दिए हैं नेब को। साथ ही परिजात ड्रामे वाला घर जिसका 24 लाख रुपए माहाना किराया, वो भी साथ हवाले कर दिया है। 1 किलो सोना और गैर मुल्की करेंसी बड़ी तादाद में बरामद हुई थी, वो भी हवाले कर दी है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा चीन के दौरे पे हैं, इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। कतर का वफ़द भी फील्ड मार्शल को ज्वाइन कर रहा है अमेरिका की मदद से। अमेरिका से बातचीत के बाद कतरी वफ़द भी तेहरान पहुंच गया है, इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उनको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने वीडियो को सब्सक्राइब किया हुआ है हमारे चैनल को, मेहरबानी करके वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस टाइम पे तेहरान में मौजूद हैं। ये उनका दूसरा दौरा है। इससे पहले उन्होंने 3 दिन गुजारे थे, जिसमें लग रहा था कि ईरान को वो राज़ी कर पाएंगे। ईरान के बारे में यही कहा जा रहा है कि ज़िद्दी हैं, सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, पीछे नहीं हट रहा, डटा हुआ है। मगर ईरान ने नाज़रीन बड़ी क़ुरबानियाँ दी हैं और उन्होंने अपने कायदीन को खोया हुआ है। उन्होंने रिस्क नहीं लिया, बल्कि उन पे जारहियत की गई है। अब दोबारा अगर कार्रवाई की जाती है, जिस तरह CBS ने रिपोर्ट किया, अमरीकी मीडिया मुसलसल रिपोर्ट कर रहा है, मुख्तलिफ़ बैनुल-अक़वामी मीडिया इस टाइम पे कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोबारा कार्रवाई करने का सोच रहा है, उस पे वो काम कर रहा है। तो एक तरफ मेरे ख़्याल में ये दुनिया में ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा, किसी भी तहज़ीब में, किसी भी तारीख़ उठाकर आप देख लें कि एक तरफ आप मुज़ाकरात के लिए सालिस को वो दिन रात एक करता है, आप उसको भेजते हो, दूसरी साइड पे आप धमकाने की बातें करते हो, मुज़ाकरात को सबोटाज करने की बात करते हो, और आगे जो है फिर कार्रवाई का भी सोचते हो। तो ये दुनिया में मेरे ख़्याल में डोनाल्ड ट्रंप ही एक ऐसा सदर है जो इस टाइम पे ऐसी ज़हानत रखता है। अगर दोबारा कार्रवाई के लिए कोशिश की जाती है तो लुब्ब-ए-लुबाब यही है कि ये जो जंग रुकी है, ये जो अमेरिका थोड़ा पीछे हटा है, ये जो ईरान की जीत दिखाई दे रही है, ये जो लोग कहा जा रहा है कि ईरान जीत गया, इसकी मेन वजह मशरक़ी वस्ता के ममालिक हैं। यूरोप के ममालिक अमेरिका से दूर हो गए हैं, स्पेशली मशरक़ी वस्ता के ममालिक, अरब ममालिक भी, उनकी भी तौबा हो गई है, वो भी समझ गए हैं। उनके पास भी अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है सिवाय सुलह के। अब उन्होंने इसी ईरान के साथ गुजारा करना है, चाहे वो चौधरी बन गया है, चौधरी नहीं बना, पहले मिटाने की बात की जा रही थी, ख्वाहिश भी थी, ईरान को साइड से हटाने की ख्वाहिशात भी थी। अब उनको समझ आ गई है, क्योंकि जब डेमोस्ट्रेट होता है मैदान पे, उसके बाद ही बंदे को समझ आती है, वक्त गुजरने के साथ आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाती है। तो फील्ड मार्शल इस टाइम पे जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो ये सारे लुब्ब-ए-लुबाब जो हमने बयान कर दिए हैं, इसी वजह से फील्ड मार्शल अमेरिका जो चाह रहा है, सेफ़ रास्ता चाह रहा है, वो पाकिस्तान के ज़रिए चाह रहा है। वो एक सेफ़ रास्ता मांग रहा है पाकिस्तान के ज़रिए, और पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा है, साथ ईरान के साथ दोस्ती को देख रहा है। बॉर्डर का पड़ोसी मुल्क है, इस्लामी बिरादर मुल्क है, पाकिस्तान पे एतमाद है, दुनिया भर का एतमाद इस टाइम पे पाकिस्तान के सालिस होने पे है। और मेरे ख़्याल में अगर अमेरिका को कोई रास्ता महफूज दे सकता है, तो वो रास्ता आपको पाकिस्तान से हो के गुज़रेगा, कहीं और से नहीं गुज़रेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अब्बास इराक़ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनसे मुलाकात की है। जैसे एयरपोर्ट पे उतरे तो उनका ईरान के वज़ीर दाखिला ने
استقبال کیا ہے, گرم جوشی ہوئی ہے وہاں پہ. آگے عباس عراقچی سے جو وزیر خارجہ ہیں ان سے جو ملاقات ہوئی ہے ان میں بہت کچھ ڈسکس ہو چکا ہے, مگر جو خبریں سامنے فی الحال جو ایک العربیہ, اس سے پہلے جزیرہ نیوز بڑی خبریں دیتے تھے, اب العربیہ جو خبریں دے رہے ہیں مسلسل, اس میں جو بڑے بڑے پوائنٹس ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک ممکنہ معاہدے کا ختمی مسودہ تیار ہو چکا ہے, یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے, جس کا اعلان جلد متوقع ہے. یہ معاہدہ چین, سعودی عرب, قطر اور پاکستان کی کوششوں سے طے پائے گا. فوری جنگ بندی, زمین, سمندر اور ہوا سمیت ہر جگہ جنگی کارروائیاں فوری طور پہ روک دی جائیں گی. حملوں کا خاتمہ, دونوں ممالک ایک دوسرے کے فوجی, سویلین اور معاشی انفراسٹرکچر کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. میڈیا پہ ایک ہوا کریٹ کیا گیا ہے, دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا اور میڈیا وار بند کرنا ہوگی. ملک کی سالمیت, دونوں ممالک ایک دوسرے کی آزادی, سرحدی اور اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. سمندری راستوں کی حفاظت, خلیجی عرب, ابنائے ہرمز اور خلیج عمان میں جہادوں کی آمد و رفت, نیویگیشن کو پوری آزادی کا تحفظ دیا جائے گا. اس میں ناظرین اب یہ ساری بات اٹکی ہوئی ہے. میرے خیال میں پاکستان کا جو موقف ہے ایران کو لے کے, ایران کے ساتھ دوستی کو مزید گہرا کرنے کے لیے, حالانکہ ہمارے عرب پارٹنر جو ہیں, عرب دوست جو ہیں, وہ ابنائے ہرمز پہ کسی قسم کا ٹول ٹیکس برداشت نہیں کریں گے, مگر پاکستان اس کا حامی ہے. جو نقصان ایران کا ہو چکا ہے, میرے خیال میں پاکستان ابنائے ہرمز پہ ٹول ٹیکس لینے پہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے. ساتھ ہی پاکستان جو چاہ رہا ہے, جو تجاویز پاکستان نے مطالبہ بھی کیا ہے, جو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک بڑی کوشش کی ہے, ان کی بات ڈائریکٹلی مارکو روبیو نے جس طرح کہا کہ ہمارا ریگولر رابطہ ہر 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ہوتا ہے, ان کا ڈائریکٹ رابطہ صدر ٹرمپ سے بھی ہو رہا ہے. تو وہ معاملات کو دونوں سائڈ سے کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو ایران نے ایک الزام بھی لگایا تھا کہ پاکستان زیادہ تر امریکہ کے مطالبات کو آگے کرتا ہے. اس بار پاکستان کی فیلڈ مارشل نے ہم دیکھا ہے, پچھلے بار بھی جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ امریکہ کو لے کے, پاکستان کی فیلڈ مارشل وہ فون سے حل کر دیتے ہیں, بات چیت کے ذریعے ان سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس کا اعلان کر دیں. تو اب جو پاکستان کی فیلڈ مارشل نے ایک بڑا مطالبہ ان سے کیا ہے کہ آپ فی الحال یہ جو متنازع نکات ہیں اس پہ بات چیت کے لیے فی الحال یہ مؤخر کر دیں. اگر آپ یہ مؤخر کرتے ہیں, اس کے بدلے میں آپ کو مراد دی جائیں گی, جو پابندی ہیں ان میں نرمی کی جائے گی, اور آگے 30 دن ہے, 7 دن کے اندر 8 دن کے اندر معاملات پہ گفت و شنید شروع ہو جائے گی, اور یہ مذاکرات پھر آگے بڑھتے رہیں گے, اور یہ سارے مطالبات جتنے بھی آئیں گے اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور کوشش کریں گے کہ ان معاملات کو ختم کیا جائے. اگر یہاں پہ آپ ان متنازع نکات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں, پس پش ڈال دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو اس میں فائدہ ہے. اب یہاں پہ سوئی اٹکی ہوئی ہے, سوئی یہاں پہ اٹکی ہوئی ہے کہ ابنائے امریکہ کے جو چاہتا ہے 2 چیزیں, کہ وہ کم از کم اپنی عوام کو, اب دونوں ممالک اپنے عوام سے مجبور ہیں, انہوں نے اتنے دعوے کر لیے کہ عوام کو کچھ شو بھی کرنا ہے. آج ہم نے دیکھا ہے پورے ایران میں, تہران میں, مشہد میں, ہر جگہ پہ لاکھوں لوگ نکلے ہیں اپنی حکومت کے سپورٹ کے لیے. اب وہ چیزیں ایسے ایسا ختم ہو رہی ہیں. اپنی حکومت کی سپورٹ کے لیے لاکھوں لوگ میدان میں موجود ہیں. اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے امریکہ کو 2 چیزیں چاہیے. 2 میں سے ایک چیز تو کم از کم ان کو یہاں پہ چاہیے, تاکہ آگے ان کو پتہ چلے کہ ہاں ان کے عوام بھی سمجھ جائیں گے. 60% لوگ جو ہیں, 62% امریکہ کے اس جنگ کے خلاف ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ, ناظرین آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی, غیر روایتی صدر ہے, کسی بھی ٹائم کچھ بھی کر سکتا ہے. 40 سال میں ایک ہی صدر نتن یاہو اسرائیل کو ملا اور اس نے اس جنگ میں اس کو گھسیٹا امریکہ کو. اب ایک چیز کا خطرہ موجود ہے اب بھی, کہ صدر ٹرمپ ایک تو وہ خوشامد بڑی پسند کرتا ہے, اور پاکستان نے بھی وہ کلو پکڑا ہوا ہے, پاکستان نے وہ جگہ پکڑ لی ہے. پاکستان کو اندازہ ہو گیا کہ کس چیز سے ٹرمپ کو خوش کیا جا سکتا ہے. تو خیر, اب امریکہ کے ٹرمپ بھی ایک ایسا آدمی ہے کہ وہ اگر ساری عوام اس کی امریکہ کے خلاف ہے, 62% تقریباً, تو وہ اپنے عوام کو اپنے سائڈ پہ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ آگے مزید جا سکتا ہے. وہ کوشش کرے گا کہ ایران پہ ایسے کارروائیاں کی جائیں کہ اس بار ان کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے. تو یہ خدشہ بھی موجود ہے, اور پاکستان نے بھی کچھ خدشات سے
ایران کو آگاہ کر دیا ہے. مگر ایران ناظرین ایک تو ہم کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے 39 دن انہوں نے سہا ہے. ان کو اندازہ ہے کہ 39 دن پہ ہم پہ کیا قیامت گزری ہے, کون کون سی کارروائی, کس قدر شدید کارروائیاں امریکہ نے اور اس کے اتحادیوں نے جو دو جوہری طاقتیں ہیں انہوں نے ان پہ مسلط کی اور انہوں نے اس کا مقابلہ کیا, انہوں نے قربانیاں دیں. تو ان کو اندازہ ہے ان سب چیز کا جو پاکستان اس ٹائم پہ کہہ رہا ہے. اللہ کرے کہ ایران پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر جو اس ٹائم پہ دن رات کوشش کر رہے ہیں, دن رات کو ایک کیا ہوا ہے, امریکہ کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. مزید دھمکانے سے کام نہیں چلتا. جو کام اب پاکستان کرنا چاہ رہا ہے اسی پہ چھوڑ دیں, اور اس طریقے سے اگر بات بنتی ہے تو یہ میرے خیال میں بہتر ہوگی. قطر کا وفد جو ہے وہ بھی پہنچا ہوا ہے اور انہوں نے بھی اس میں شرکت کی ہے, مگر امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد پہنچا ہوا ہے تہران. انہوں نے پاکستان کو جوائن کر لیا ہے. سعودی عرب کی بھی کوششیں, آج پاکستان کی وزارت خارجہ اور ایران کی مختلف ممالک سے, زیادہ تر ترکی سے, سعودی عرب سے, محسن نقوی وہاں پہ موجود ہیں, وزیر داخلہ, ان کی سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے بات چیت ہوئی ہے. اسی طرح عباس عراقچی کی ترکی سے, ساتھ مصر سے, ساتھ سعودی عرب سے مسلسل بات چیت جو ہے وہ اس ٹائم پہ چل رہی ہے. ایک عرب ملک ہے جس کو اب بھی تھوڑا خدشہ ہے ایران سے, متحدہ عرب امارات, جو آہستہ آہستہ کوشش کر رہا ہے وہ بھی پہلی بار کہ معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں. انہوں نے اس سے پہلے وہ مذاکرات کے حق میں نہیں تھے, مگر آہستہ آہستہ وہ بھی مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں. مگر ان کا جو متحدہ عرب امارات کے جو صدر کے مشیر ہے انور کرکاش, ان کا کہنا ہے کہ جوہری طاقت جو ہے, جو یورینیم ہے, ہمیں کسی بھی طور پہ ایران کے ساتھ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے ابنائے ہرمز کو لے کے کہ اس پہ جو ہے وہ یورپ بھی آگے آئے گا اور مشرق وسطی بھی آگے آئے گا, اس پہ کسی قسم کا ٹول ٹیکس وغیرہ برداشت نہیں ہے. اب ناظرین جو ابنائے ہرمز پہ ٹیکس کی بات چیت چل رہی ہے, تو ابنائے ہرمز ایران کسی بھی طور پہ حوالے کرنے کے لیے تیار ہے نہیں. وہ بس یہی کہیں گے, اوپنلی اس پوزیشن پہ واپس نہیں جا سکتا. انہوں نے اس کا ٹول ٹیکس لینا ہے, ایک نظام مکمل بنایا ہوا ہے, مگر چونکہ اس میں فجیرہ کو, ان کے سمندری ساحل کو, بعض علاقے کو بیچ میں شامل کیا ہے, تو اس سے حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں اور ایران اب اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا. مطلب یہ جو امینڈمنٹ انہوں نے اپنے ساحل سمندر میں کی ہے, اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا ہے, اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا. تو یہاں پہ معاملات مذاکرات کے تھوڑے اٹکے ہیں. ایران امریکہ کو دو چیزیں جو چاہیے, ایک ابنائے ہرمز یا ساتھ وہ سمندری ساتھ یورینیم کی افزودگی. یورینیم کی افزودگی وہ اپنے ملک میں رکھنا چاہتے ہیں. تو ایران کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی جو ہے, اس کی جو ایجنسی ہے IAEA, وہ آئے باقاعدہ یہاں پہ انسپیکشن کرے, جو طریقہ کار ہے وہ اپنائے, مگر اس کو ہم اپنے ملک سے باہر نہیں جانے دیں گے کسی بھی طور پہ. اور یہ اب سپریم لیڈر جو ان کے ہیں مجتبیٰ ہامنائی, یہ ان کا فیصلہ ہے. اب ناظرین مجتبیٰ ہامنائی کی فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, یہ بحث اس سے پہلے بھی ہو رہی تھی. پچھلی بار جب فیلڈ مارشل عاصم منیر گئے تھے تو ان سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی. جتنی بھی اعلیٰ قیادت تھی تمام طرح سے فیلڈ مارشل کی ملاقات ہو چکی تھی. تو اللہ کرے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اور سپریم لیڈر مجتبیٰ ہامنائی کی یہ ملاقات طے پائے, کیونکہ ابنائے ہرمز کو لے کے اب ایشو بنا ہوا ہے اور زیادہ عرب ممالک اور امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ کم از کم یہ دو معاملات, یورینیم کی افزودگی پہ اور ابنائے ہرمز پہ کوئی راستہ نکل آئے. ابنائے ہرمز پہ کسی بھی قسم کی ڈیل ایران نہیں کرے گا. ایران کو اندازہ ہے, جس پہ ہم بار بار بات کر چکے ہیں, چین 85% $150 ارب کا خام تیل LNG انہی راستوں سے ان عرب ممالک پہ آتا جاتا ہے. 145 سے 150 ارب سالانہ, 75 سے 70 ارب اگر آپ دیکھیں تو وہ بھارت, کیونکہ ان دو ملکوں کی پاپولیشن بہت بڑی ہے. اگر اسی طرح آپ یورپ کو دیکھیں تو پورا یورپ تقریباً $60 ارب کی تجارت مشرق وسطیٰ سے خام تیل, نائٹروجن, پیٹروکیمیکل, یوریا, مختلف اشیاء, خوردنی اشیاء یہاں سے $60 ارب کی جاتی ہیں, جس میں یورپی یونین جو ہے وہ تقریباً $47 ارب ہے. اور اگر آپ برٹن کو دیکھیں تو برٹن کا بھی تقریباً 15 سے 16 ارب وہ بھی یہاں سے لے کے جاتا ہے. اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری یہاں سے ہوتی ہے. عربوں کو جو بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ صرف خام تیل یا LNG, اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ دنیا کی 20% LNG اور 30% گیس جو ہے
وہ اس راستے سے جاتی ہے اور اس کا مسئلہ دنیا کو پیدا ہو گیا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے، عربوں کے لیے جو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، یورپی یونین کے لیے جو بنا ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ ان کے اربوں ڈالر کی تجارت ہو رہی ہے۔ عرب ممالک چونکہ 80-85% اشیاء خوردنوش انہی ممالک سے جاتی ہیں، چین سے، بھارت سے، پاکستان سے، انہی راستوں سے جاتی ہے، یورپ سے تجارت ہو رہی ہے باقاعدہ، اور ان کو مشکلات آئیں گی آگے 85% خوردنی اشیاء کی۔ تو وہ کسی بھی طور پہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں پہ ٹول ٹیکس وغیرہ جو ہے وہ ایران لگائے۔ ساتھ ہی ناظرین بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں جو کوہستان میگا کرپشن کیس تھا 40 ارب روپے کا، جس پہ ہمارے پشاور کے ایک صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں لیاس خان، انہوں نے بڑا کام کیا تھا، ان کی سٹوری زیادہ آ گئی تھی، اور اس میں جو ابھی خبریں مزید سامنے آئی ہیں احتساب عدالت کے اندر کہ جو مرکزی ملزم ہے اس میں وہ ہے CNW کا 12 گریڈ کا کلرک، اور اس 12 گریڈ کے کلرک نے 17 ارب روپے جو ہے وہ نیب کو حوالے کر دیے ہیں، جس میں مشہور ایک ڈرامے والے کا گھر تھا، پریزاز ڈرامہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس کا ایک گھر بھی اس میں شامل ہے جس کی 70 کروڑ روپے اسلام آباد میں ہے، اس کی مالیت ہے، اور اس ایک گھر سے 24 لاکھ روپے مہینہ کرایہ آتا ہے۔ 1 کلو سونا اس کے گھر سے برآمد ہوا ہے، اپنے بھائی کو بیرونی ملک 1 ارب روپے بھیجا ہے، ایک بے نامی اکاؤنٹ کو 1 ارب روپے اس کو بھی بھیجا ہوا ہے۔ ان کے گھر سے جو 56 کروڑ روپے تقریباً 56 کروڑ 13,76,000 روپے کی نقدی برآمد ہوئی ہے۔ اسی طرح 50,000 جو اماراتی درہم ہے وہ برآمد ہوئے ہیں، 21,000 سعودی ریال برآمد ہوئے ہیں، 8,000 امریکن ڈالرز اور 9,000 کے قریب لگ بھگ برطانوی پاؤنڈ اس سے برآمد ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے جو ان کے ایبٹ آباد میں 3 گھر اور پلازے وغیرہ تھے جن کی مالیت اربوں میں ہے، وہ بھی ان کے حوالے کر دیے ہیں، نیب کے حوالے کر دیے ہیں، اور 4 اس میں گاڑیاں ہیں۔ یہ پلی بارگین کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے پہلے 3 ملزمان کی پلی بارگیننگ نیب کے ساتھ ہو چکی ہے، اور اب یہ بھی کوشش کر رہے ہیں مگر ابھی تک ان کی ہوئی نہیں ہے۔ یار ایک 12 گریڈ کا افسر CNW کا کلرک ہے، وہ 40 ارب روپے کی کرپشن میں ملوث ہے اور 17 ارب وہ دے رہا ہے۔ تو پاکستان میں تمام تر سیاسی جماعتوں نے، جن کے وزیر اعظم خود ارب پتی ہیں، جن کے کاروبار، جن کی فیکٹریاں، آپ 20 سال سے پاکستان کے وزراء اعظم اور ان کے وزراؤں کو دیکھ لیں، بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں، ان کے کاروبار میں مہنگائی میں، تیل میں اضافے میں، پیٹرول کے اضافے میں، ٹیکسز میں کوئی مشکل ان کو نہیں آ رہی، ان کے کاروبار جو ہے وہ آسمان چھو رہے ہیں، مگر پاکستان کے تمام تر جتنے بھی پاکستان کے سرکاری ادارے ہیں وہ زمین بوس ہو رہے ہیں، مشکلات ہمیں آ رہی ہیں۔ تو ان کے اپنے کاروبار اوپر جا رہے ہیں، انہوں نے خیال نہیں کرنا اس ملک کا، کوئی بھی ادارہ پاکستان کا اس ٹائم پہ کمائی میں نہیں جا رہا۔ اس لیے سرکاری ملازمین، جو سرکاری ملازم بن جاتا ہے اس کو پھر زیادہ شوق نہیں ہوتا، اس کو گاڑیاں ملتی ہیں، اگر وہ 17 گریڈ میں بن جاتا ہے یا اسسٹنٹ کمشنر لگ جاتا ہے یا ASP ڈائریکٹلی بھرتی ہو جائے، CCS PCS سے ہو جائے، مراعات بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہر بندہ ان نوکریوں پہ لاکھوں روپے دینے کو تیار ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم پیسے دیں اور ہم آگے جا کے کرپشن کریں۔ باقاعدہ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے، پیسہ دیا جاتا ہے۔ میرٹ پہ بھی کام پاکستان میں ہوتے ہیں مگر وہ 2 سے 5% ہر حکومت میں ہوتے ہیں، باقی سارے رشتہ دار اور پیسے کے بلبوتے پہ یہ نوکریاں ہوتی ہیں۔ مگر پاکستان میں جو بیوروکریسی کا حال ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اگر یہ ملک آج اس نہج پہ پہنچا ہے، اس میں بڑا ہاتھ جو ہے وہ ہماری بیوروکریسی کا ہے۔ اتنی کرپشن صرف کلرک کر رہا ہے، ایک کلرک جو سامنے آیا ہے، جو حالانکہ پاکستان میں کرپشن پہ کوئی بڑی کارروائیاں کی نہیں جاتی، یہ ایک کارروائی جو نہ ہونے کے برابر تھی وہ کی گئی اور اس میں یہ حال نکلا ہوا ہے۔ تو اس طرح پورے ملک میں تمام تر صوبوں میں کھربوں ڈالر کی کرپشن ہو رہی ہے، اس لیے ہماری یہ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں یہ نقصان میں جا رہے ہیں۔ 4 ماہ کا 4 ماہ کا ناظرین ریکارڈ سامنے آیا ہے، جس میں 2.5 لاکھ پاکستانی جو ہے 4 ماہ میں ملک سے نکل گیا ہے۔ صرف 4 ماہ میں 2.5 لاکھ لوگ، جس میں ڈاکٹر موجود ہیں، جس میں انجینئرز ہیں، جس میں دیگر ہیں، ہنرمند افراد بھی اس میں ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگ باہر نکل جاتے ہیں، اچھا ہے، پاکستان میں ترسیلات آتی ہیں، مگر ایک طرف پاکستان میں کرپشن ہو رہی ہے اور دوسری طرف ہمارا کریم لوگ جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بڑی وجہ ناظرین یہی ہے کہ یہاں پہ میرٹ پہ فیصلے نہیں ہوتے اور یہاں پہ جو کرپشن ہے وہ سرعام ہو رہی ہے، اس لیے پاکستان سے جو ہے وہ لوگ آسانی سے جو ہے وہ نکل رہے ہیں۔ ان ناظرین 4 ماہ میں جو ہے وہ
इनमें डॉक्टर भी मौजूद हैं, इंजीनियर भी मौजूद हैं। हज़ारों की तादाद में जो डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। जो डॉक्टर और इंजीनियर्स हैं तकरीबन 1078 डॉक्टर हैं, 2000 इंजीनियर हैं, 419 नर्सेज हैं, 1650 अकाउंटेंट हैं, 9500 कुक्स हैं, 1235 इलेक्ट्रीशियंस हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लोग जो हैं वो तकरीबन 1300 हैं। इन सब को मिला के मज़दूर वगैरह मिला के 4 माह में आपका 2.5 लाख लोग पाकिस्तान से निकल चुका है। तो करप्शन भी हो रही है, क्रीम लोग भी निकल रहे हैं, आम लोग भी निकल रहे हैं। जिसको मौका मिलता है वो घर वगैरह बेच के निकलना चाह रहा है। वजह ये है कि यहाँ पे टैक्सेस हैं, लोगों के हाथ में डिग्रियाँ हैं, नौकरियाँ उसको मिल नहीं रही, मेरिट बिल्कुल दफन हो चुका है। ताल्लुक़ आपका होगा पाकिस्तान में तो आपको नौकरी मिल जाती है, वरना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होती है। और हर बंदा सरकारी नौकरी इसीलिए हासिल करता है कि उसमें करप्शन आसानी से होती है। कोई बंदा मुल्क की खिदमत के लिए काम इस टाइम पे नहीं कर रहा। सिस्टम ही फेल हो गया है। इस सिस्टम को दफनाना पड़ेगा, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ये वही पुराना सिस्टम हमने अप्लाई किया हुआ है अंग्रेज़ के ज़माने का, जिससे हम निकल नहीं पा रहे। पाकिस्तान का आज ये जो हाल बना हुआ है ये ब्यूरोक्रेसी की वजह से बना हुआ है। हमारे वज़ीर आज़म और हमारे वज़ीर वो सिर्फ साइन करते हैं, पूरा सब कुछ डिटेल आपको ये ब्यूरोक्रेसी बना के देती है। ये डिटेल है, इस पे आपको साइन करना पड़ता है। तो इसीलिए नाज़रीन हम काफ़ी इन मामलात में बड़े पीछे जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो 4 रोज़ा दौरा पे पहुंच गए हैं चीन, और अल्लाह करे कि वहाँ पे कोई पाकिस्तान के हवाले से बड़े प्रोजेक्ट और स्पेशली सीपेक के हवाले से कि मज़ीद उसको एक्सटेंड किया जाए, या 2.0 सीपेक जो है उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट सामने आए। गवादर को लेके बातचीत होगी। अल्लाह करे कि गवादर पे चीन अगर सामने आता है, एक बड़ी ताकत है गवादर पे, बंदर अब्बास कराची पोर्ट पे, अगर वहाँ पे चीन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है तो साथ सऊदी अरब को आसानी से मनाया जा सकता है। ओमान से बात की जा सकती है, कतर से बात की जा सकती है। जिस तरह कुवैत 7 मिलियन बैरल और सऊदी अरब 10 मिलियन बैरल जो है वो स्टोरेज पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं। इसी तरह अगर बाकी ममालिक भी आ जाते हैं तो पाकिस्तान के जो बंदरगाह हैं ये भी दुनिया के दीगर बंदरगाहों की तरह आगे जाएंगे, जिससे हमारा मुल्क का फ़ायदा होगा। मज़ीद ख़बरें आती है नाज़रीन, उस पर डिटेल से बात करते हैं। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।